अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। मौजू यकीनन ईरान अमेरिका इसराइल जंग है और पाकिस्तान है, जहाँ ज़मीनी और हवाई सफ़र एक कीमत में हो गया है, जौन सा चाहो कर लो। और बबलू जो है वो गरम से गरम हुआ जाता है और मिसाइल उसके ठंडे पड़े हैं। डोनाल्ड ट्रम्प अपनाए हरमुज़ में कश्ती लेकर जा रहे हैं, फुट बैठकर। और जंग रुकने की 2 थ्योरियाँ हैं और दोनों में से कौन-सी सच है, ये तारीख़ फ़ैसला करेगी। फिर कहीं ज़िंदा फ़ौजी जला दिए गए, गोलियाँ मारी गईं, फिर जलाया गया, फिर उन पर जूते बरसाए गए। इस जंग में $6 अरब का अमेरिकन नुकसान हो चुका है। इसराइल का कितना हुआ, उनके शहरों में क्या हुआ और दुनिया क्या कहती है, और अगर ये जंग 2 माह चलती तो पाकिस्तान पे क्या गुज़रती। और अब भी कोई नहीं जानता कि कल क्या होगा। और डोनाल्ड ट्रम्प ये कहते हैं कि हम आने वाले को भी मार देंगे, तो क्या वो वाक़ई मार देंगे? एक आध चीज़ कोई रह जाए तो माज़रत चाहूँगा कि फिर एक तरफ पेट्रियट मिसाइल जो है झोली भर-भर के दिए जा रहे हैं और कहीं कोई एक को भी तरस गया। शिकवे शिकायतें और कहानियाँ, किस्से। अब क्या अमेरिकन कांग्रेस में जो सप्लीमेंट्री डिफेंस बजट आना है, वो अप्रूव होगा? ये सारे मौज़ूआत हैं, एक-एक करके इन सब पर बात कर लेते हैं। पहले बात करेंगे कि जी पाकिस्तान में आपने सुना होगा कि ऑल ऑफ अ सडन कहा गया कि जी 15 से 20 दिन की छुट्टियाँ 31 मार्च तक और 60% सरकारी इदारों में होम फॉर वर्क, कि तेल की बचत बचत करनी है। और वुज़रा की तनख्वाहें, 20 ग्रेड के अफ़सरों की 2 दिन की तनख्वाहें और फलाने की तनख्वाहें और सरकारी गाड़ियों में पेट्रोल कम देने के अखराजात। आपके ख़्याल में छुट्टियाँ देने से, होम फॉर वर्क से कौमें आगे चलती हैं या आगे बढ़ती हैं? और जो कौम ऑफ़िसेज़ में जाके काम काम नहीं करती, वो घर से काम करती है, कर लेगी। और क्या वहाँ इंटरनेट ये बोझ ऑनलाइन का बर्दाश्त कर सकता है कि स्कूल की क्लासें, यूनिवर्सिटी की क्लासें और सारा फेडरल और सूबाई हुकूमतों के ऑफिसेज़ वो नेट पे चले, जहाँ 5G की बोली कल लगी है। अब ऐसे में ये सोचिए कि जो कहा जा रहा था कि अगर ये जंग लंबी हो गई और जहाँ तेल का मेन रास्ता बंद पड़ा हो, अगर ये सूरत-ए-हाल कंटिन्यू रहती, तो पाकिस्तान जैसे मुल्कों का क्या होता? आपको याद है मैंने वेरी इन द बिगिनिंग कहा था कि अगर ये जंग लंबी हुई तो पाकिस्तान जैसे मुल्क फारिग हो जाएँगे। तो अल्लाह ताला ने करम किया और ये जंग रुक चुकी है। मैं पूरे यकीन से कह रहा हूँ कि रुक चुकी है, कि डोनाल्ड ट्रम्प ने, मैंने कल प्रोग्राम में कहा था ना कि उनकी मर्ज़ी का बंदा आ गया है। अब ये क्या थ्योरी है, इस पे बात करेंगे हम अभी। कि मेरे प्रोग्राम के कोई 6 घंटे के बाद उन्होंने सीबीएस को इंटरव्यू दिया पहले। उन्होंने कहा कि इज़ ऑलमोस्ट फिनिश। फिर एक कॉन्फ्रेंस या प्रोग्राम, एक तवील खिताब किया उन्होंने रिपब्लिकन के। वहाँ पे भी बताया कि हमारे गोल्स पूरे हो गए और हम आने वालों को भी मारते रहेंगे। सारा अक्सर ने सुना होगा। फिर वो ज़्यादातर कर्स करते रहे डेमोक्रेट को, बाइडेन इंतज़ामिया को।
اور اپنی سال بھر کی کارکردگی بتاتے رہے، انفلیشن بھی نیچے چلا گیا، بارڈر بھی سیکیور ہو گئے سارے، اور ٹیرف کی جو کہانی ہے وہ پورا قصہ دہرایا، سپریم کورٹ پر تنقید کی، اور ان کا کہ مجھے زیادہ محنت کرنا پڑی، سپریم کورٹ یہی چاہتی تھی کہ میں ذرا اور سخت محنت کروں، تو میں نے اس کو دوبارہ فکس کر دیا۔ وہ ایک لمبا قصہ ہے۔ تو جنگ بند ہوئے 72 گھنٹے ہو چکے ہیں، اگر غور سے دیکھیں امریکہ کی اسرائیل کی طرف سے۔ آخری حملہ 7 تاریخ کو ہوا تھا، جب تیل کے ڈیپو پر تہران میں میسائلز مارے گئے تھے اور ڈرون بھیجے گئے تھے اور تیل سڑکوں پہ بہہ گیا تھا۔ اس کے بعد سے امریکہ نے اور اسرائیل نے کوئی حملہ نہیں کیا، اور ایران نے مڈل ایسٹ میں 2-3 جگہ، اور اسرائیل میں اب سے تقریباً 40 گھنٹے پہلے آخری حملہ کیا تھا۔ یہ لیٹسٹ ترین بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد سے کوئی حملہ کہیں نظر نہیں آتا، کوٹ نہیں کیا گیا۔ اور پھر وہ آئل کی پرائس جو کل $119 تھی، آج وہ 89-90 کے درمیان کہیں ویری کر رہی ہے، اور کل وہ $80 تک تقریباً چلی گئی تھی۔ اگلے 10 دن میں یہ پرائس پھر 70-75 پر آ جائے گی، جو تجزیہ نگار کہتے ہیں۔ جنگیں معیشت سے جڑی ہوتی ہیں کہ اگر وہ بڑی ہوں، خوفناک ہوں، طویل ہوں، تو اکانومی ختم ہو جاتی ہے، وہ نہ ہو پراسپیرٹی بڑھتی ہے، امن قائم ہوتا ہے، خوشحالی ترقی کے راستے کھلتے ہیں، انسانی جانیں سیو ہوتی ہیں۔ تو اگر اسٹاک ایکسچینج آگے جا رہی ہے، اچانک تیل کی پرائس نیچے آ گئی ہے، گو کہ اپنائے ہرمس ابھی تک کھلنے کی کوئی کنفرم اطلاعات نہیں ہے، اور وہاں سچویشن یہ ہے کہ سی ڈینائل اور سی کنٹرول۔ سی ڈینائل کا مطلب یہ ہے کہ وہاں خطے میں 2-3 جو بھی فورسز ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے، کوئی گزر کے دکھائے ہم تو مریں گے تمہیں بھی ماریں گے۔ اور ایک سی ڈینائل ہے جو مکمل کنٹرول کرتا ہے کہ ہماری مرضی سے ہلے گا نہیں۔ ایک طرف ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ جہاز وہاں سے گزرے، ہم انہیں ایشورنس بھی دیں گے، انہیں سیکیورٹی بھی پرووائڈ کریں گے، مگر پرووائڈ نہیں کی گئی۔ 3 سے 4 ہزار بحری جہاز جو آئل بردار اور دوسرے کارگو کے، وہ وہاں پہ راستے میں کہیں انکریج وہ رکے ہوئے ہیں، اور پاسداران انقلاب کہتے ہیں کہ گزر کے دکھاؤ، اور وہ گزرے گا جو اپنے ملک سے امریکن سفیر کو نکالے گا، ہم اسے راستہ کھلا دیں گے، تحفظ بھی دیں گے۔ اب کون ہے جو امریکہ کو نکالے گا؟ اور پھر امریکن، ڈونلڈ ٹرمپ نے کل یہ کہا کہ جو جہاز رکے ہوئے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ جائیں، گزریں، اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے؟ تو یہاں تجزیہ نگاروں نے ہنس کے کہا کہ بالکل ٹھیک کہتے ہیں، اٹس اے ریئلی گڈ آئیڈیا، وائی ناٹ ہی گو فرسٹ؟ اگر وہ گزرے تو پھر دوسروں کا حوصلہ ہوگا نا۔ اب مجھے نہیں پتا کہ وہ کھلا ہے یا ابھی نہیں کھلا ہے، مگر آئل کی پرائس نیچے آئی ہے، مارکیٹ میں اسٹیبلٹی آئی ہے، اور 48 گھنٹے 72 گھنٹے کم از کم ہو چکے ہیں اسرائیل و امریکہ کی طرف سے حملے نہیں ہوئے ہیں، اور ایران کی طرف سے 40 گھنٹے تقریباً ہو چکے ہیں حملے نہیں ہوئے ہیں۔ یہ تو مین صورتحال ہے۔ اب 2 تھیوریاں ہیں کہ یہ جنگ کیسے رکی ہے۔ ایک میری تھیوری ہے جو کل میں نے بیان کی کہ ان کی مرضی سے آئے ہیں، کہ اس میں ایک تو یہ کہ یہ ان کے آدمی ہو سکتے ہیں، ساز بات ہو سکتی ہے، دوسرے اندر سے مذاکرات ہو سکتے ہیں، اور تیسرا جو میرا تھاٹ پروسیس ہے وہ یہ ہے کہ جب خامنہ ای کو مارا گیا تو 40 لوگ ان کے ساتھ اندر تھے، جس میں ڈیفنس منسٹر، جس میں پاسداران انقلاب کا چیف، جس میں آرمی چیف، اور بہت سارے پاسداران انقلاب کے جنرل، کمانڈر، پولیٹیشنز۔ آپ کو یاد ہے میں نے کہا تھا کہ جو زندہ ہے
وہ ویسٹرن ورلڈ اور امریکہ کی اور اسرائیل کی مرضی سے دیتا ہے کہ اندر سے جاسوس بے تحاشا بھرے ہوئے ہیں. تو وہ جو مائنڈ سیٹ تھا، کلرجی تھی، جو ایک ریلیجیس جنونی اور فوجی جو ان کے درمیان اتحاد ہے، وہ 90% صاف کر دیا گیا تھا. پھر اگلے 3-4 دن میں کچھ لوگ مارے گئے اور ان کو مشتبہ کو کچھ نہیں ہوا، شکبزان کو کچھ نہیں ہوا جو صدر ہے، عراقچی کو کچھ نہیں ہوا وزیر خارجہ جو ہے، اور علی لارا جانی جو سیکورٹی کونسل کے انچارج ہیں انہیں کچھ نہیں ہوا. اور یہ سارے لوگ اب مشتبہ کے علاوہ خامنہ یہ جو نئے سپریم لیڈر ہیں ان کے علاوہ یہ باقی لوگ ویسٹرن ورلڈ میں قابل قبول ہے. انہیں سلاجو کہا جاتا ہے، اصلاح پسند کہا جاتا ہے، سافٹ اسپوکن کہا جاتا ہے، سو مینی تھنگس نا. ایک تو یہ تھیوری، ایک تھیوری جو چائنیز پھیلا رہے ہیں اور امریکن چائنیز پھیلا رہے ہیں، اور بہت ہی باوسوخ ذرائع سے یہ بات کر رہا ہوں، اور میں اس میں واللہ عالم بے ثواب نہیں کہہ رہا. وہ کہتے ہیں کہ جی امریکہ کی کوئی تیاری تو پراپر تھی نہیں، چائنا کو رشیا کو مس کیلکولیٹ کیا گیا. وہ ڈائریکٹ تو جنگ میں نہیں آئے، مگر چائنا نے اور رشیا نے اپنے 200 ہائی ٹیک انجینئر سائنٹسٹ ایران میں جا کر بٹھا دیے تھے، جو ایک ایک کروز کو، ایک ایک ڈرون کو، ایک ایک ٹارگٹ کو، پوری وار اسٹریٹجی کو کنٹرول کر رہے تھے. ان کا یہ ان کی اسٹریٹجی تھی کہ جو ان کے شاہد کے نام سے جو ڈرون ہے جو رشیا نے یوکرین میں یوز کیے، وہ جھنڈ کے جھنڈ نکلتے تھے. ان کی قیمت $8,000 سے $10,000 بتائی جاتی ہے. جھنڈ نکلتے 50-50 60-60. اور جب وہ وہاں پر انہیں انٹرسپٹ کیا جا رہا ہوتا تھا تو اس وقت یہاں سے کروز میزائل چھوڑے جاتے تھے کہ اب جو انٹرسپٹ کرنے والا جو اکوپمنٹ ہے، جو آلہ ہے، جو ڈیفینس سسٹم ہے، وہ کتنی جگہ پر کام کرے گا، اس کی قیمت $3 سے $4 ملین ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ 2 سے 3 دن میں جو امریکہ نے اسٹرائک کی کہ 2,000 ڈرون مارے اور 500 700 1,000 مجھے ذہنی طور پہ یاد نہیں ہے کہ کروز میزائل مارے اور ڈرون کے حملے تھے. تو اس میں بیلسٹک میزائل جو ہے اپنے ٹارگٹ پہ لگے جب ڈرون جو ہے گھوم رہے تھے اور انٹرسپٹ ہو رہے تھے یا حملہ کر رہے تھے. پھر جو امریکہ کے 2 بحری بیڑے، جو بڑے جنگی بیڑے، جو سب سے بڑا جیرالڈ فورٹ بھی بھیج دیا، وہاں پر ایک میزائل مارا گیا جو اس کروز میزائل سے 250 فٹ یا 300 فٹ پہلے جا کر لگا، اور پھر میسج کیا گیا کہ یہ آپ کو ڈائریکٹ بھی لگ سکتا تھا، مگر ہم اس جنگ کو ایکسکلیٹ نہیں کرنا چاہتے، آگے نہیں بڑھنا چاہتے، بیٹر ہے کہ آپ یہاں سے موو کر جائیں. تو امریکن جیرالڈ فورٹ کو وہ لوکیشن چھوڑنی پڑی کیونکہ اس میں 5,000 کے قریب عملہ ہے، اور جانے کس نے جنگی جہاز پلین کھڑے ہوئے تھے کہ، اور وہ جو میزائل مارا گیا تھا اس سے وہ جہاز تک کمزور نہیں ہوتا، پورا ڈوب جاتا. تو امریکہ کو ریٹریو کرنا پڑا. یہ ان ذرائع کا دعویٰ ہے کہ میں اس تھیوری سے سہمت نہیں ہوں. میرا نہیں خیال ہے کہ یہاں تو لوگوں کو پتا ہو کہ چائنیز سائنٹسٹ بیٹھے ہیں اور رشین بیٹھے ہیں اور وہ سارا کچھ کنٹرول کر رہے ہیں، مگر CIA کو پتا نہ ہو، جو دنیا کی سب سے بڑی اسپائی ایجنسی ہے. میں نہیں مانتا. اور ان کو پتا ہوتا یا ایسا ہوتا تو نئی اسٹریٹجی ہوتی. ہاں، ہم یہ ضرور کہیں گے کہ ایران نے جو میزائل مارے تل ابیب پر اور اسرائیل کے دوسرے شہروں میں، ایئرپورٹ پہ لوگ جس طرح بھاگے ہیں، وہاں سے لوگ نکلے ہیں،
हाहाकार मची है। जिस तरह सिग्नल्स पे चारों तरफ लगे हुए कैमरे तोड़े गए, वीडियो नहीं बनने दी गई, उससे इसराइल को नुकसान पहुंचा है कि जो उनके मुखालफिन हैं बड़े पैमाने पर उनकी तबाही की दास्तानें और एआई से बनी हुई, या वहां मुझे नहीं पता, मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूं, वीडियो जारी हो रही है कि लोग भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, मोर्चों में छुप रहे हैं, और एक हाहाकार मची हुई है। कोई नहीं जानता कि वहां असल तबाही कितनी हुई है। दावे तो ये भी किए जा रहे हैं कि $20 बिलियन तक का नुकसान हो चुका है। कहां? इसराइल में। मुझे नहीं पता। दूसरे कि कहीं ये भी अफवाह उड़ गई कि जो अमेरिका और इसराइल ने, कि मेरा तो देखे ईमान है कि उन्होंने अपना काम कर लिया, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म कर दिया मेजर जो था। जब 2000 क्रूज मिसाइल मारे गए हों, पैट्रियट मिसाइल यूज हुए हैं, जिस पर जेलेंस्की ने कहा कि मुझे 200 नहीं दिए इतनी तवील जंग में। पैट्रियट मिसाइल मांग मांग के थक गया और खुद 2 दिन में 2000 इस्तेमाल कर लिए। इसे कहते हैं कि कोई दाने दाने को तरस गया और किसी को झोली भर भर के मिले, यही कहेंगे ना। तो इस सिचुएशन को गौर से देखें कि अगर 2000 क्रूज मिसाइल मारे जो गलत भी लगे और स्कूल पर लगे और 170 बच्चियां मासूम मारी गई, मैं समझता हूं कि आय बाय शाय करने से बेहतर है डोनाल्ड ट्रंप उस पर शर्मिंदगी का इजहार करें और माफी मांगे, माजरत करें कि मासूम बच्चियां, ये कि गलती से हुआ होगा यकीनन, मैं नहीं मानता कि इंटेंशनली इस स्कूल पर हमला किया गया होगा, जिस पे कांग्रेस में बहुत शोर मचाया है। बहुत ही तहकीकात के मुतालबे हो रहे हैं, डेमोक्रेट बहुत बिफरे हुए इस मामले पर। मैं समझता हूँ कि ये कोई सियासत नहीं है। अगर डोनाल्ड ट्रंप उस पर सॉरी कर ले, माफी मांग ले, वो बच्चियां तो लौट कर नहीं आएंगी। वो जिनकी माएँ, बाप, भाई, जो जिन्होंने बहन अपने बच्चे को स्कूल भेजा था, वो बच्ची अब कभी लौट कर नहीं आएगी, वो राह ही देखते रहेंगे। मगर जख्म पर मरहम तो रखा जा सकता है ना, कहा जा सकता है ना कि हम माफी मांगते हैं, गलती हो गई, हम नहीं चाहते थे। मगर डोनाल्ड ट्रंप, क्या कह सकता हूं मैं इस पर। तो एक तरफ ये है, दूसरी तरफ एक डर ये था कि कोरिया शामिल ना हो जाए। तो उस पर यहां भी कहा जा रहा है दुनिया भर में कि बबलू जो है, साउथ नॉर्थ कोरिया के मोहतरम का जहन में लाए, बबलू है ना वो, कि बबलू जो है गर्म हो रहा है, गर्म पे गर्म, के मेरे इधर आके कोई मिसाइल दे। जिसके मिसाइल बरसों से ठंडे पड़े हैं, उसे चलाने का कोई मौका ही नहीं देता। अब आने वाले दिन क्या होंगे? क्या डोनाल्ड ट्रंप मुश्तबा खामनाई जो बाकी क़यादत है उस पर हमला करेंगे? मेरा कहना तो ये है कि नहीं करेंगे। मेरा रहन तो यही कहता है कि पीछे कहीं डिप्लोमेसी हुई है और तय हो गया है कि जनाब, देखिए सबसे पहले ध्यान में रखें कि खामनाई जाने वाले 86 ईयर ओल्ड थे। आप जब से ईरान और 1.5 साल से जो कॉन्फ्लिक्ट गाजा के दौरान शुरू हुआ, ईरान इसराइल, उसमें नोट करें कि इस्माइल हनिया से लेकर जितनी बार हमले हुए, जितने बड़े लोग मारे गए, पहले भी पासदारान इनकलाब का सरबराह मारा गया, पहले भी बड़े मेजर लोग मारे गए। अंदर से इंफॉर्मेशन आई थी ना कि बजाय तो कहा जा रहा है पाकिस्तानी सोशल मीडिया में कि देखिए कौम हो तो ऐसी हो, और कोई एक रोने की वीडियो नहीं आई वहां से, कोई हाहाकार नहीं मची। यहाँ तक के बमबारी हो रही थी, वो खाकरों सड़क पर अपना काम कर रहा था, वो झाड़ू दे रहा था, बिला शुबा दे रहा होगा। मगर ये भी माने कि अंदर बड़े पैमाने पर मुखबरी मौजूद है। ये भी तो मुमकिन है ना कि उन 40 लोगों को मोहतरम की जाने वाले सुप्रीम लीडर की सरबराही जमा करवाया गया हो,
کہ اگر دنیا کے ساتھ چلنا ہے تو ان سے جان چھڑانی بہت ضروری ہوگی، ورنہ کہیں آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اور ٹھیک ہے، لوگ مجھے لاکھ سپہ صحابہ لشکر جنگوی کا ممبر کہیں جو کل مجھے میسیجز کیے گئے ہیں، مگر میرا ضمیر، میرا اللہ جانتا ہے کہ میں کون ہوں، کیا ہوں۔ مگر سچ یہی ہے کہ بڑے پیمانے پر اس خاندان کی جائیدادیں ہیں باہر، اور پرسپشن موجود ہے۔ میں نے کل بھی یہ نہیں کہا تھا کہ میرے پاس 100% کوئی میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے کوئی چیز، کہ وہ ویسٹرن ورلڈ میں آتے رہے ہیں، مشہور ہیں کہ بہت کنزرویٹو ہیں، بہت ہارڈ لائنر ہیں، مگر یہ بھی تو ذہن میں رکھیں کہ نوجوان بھی ہیں، ان کے بیوی بھی ماری گئی ہے، ان کی بچی بھی ماری گئی ہے، قربانی بھی بلا شبہ ان کی ہے۔ تو ساری چیزوں کو ملا کر دیکھتے ہیں نا کہ اب شاید ایران بدلنے جا رہا ہو۔ جو لوگ مجھے یہ کہتے ہیں کہ میں سپہ صحابہ کا کوئی رکن ہوں، لشکر جنگوی کا، تو یقین رکھیں یہ سپہ صحابہ لشکر جنگوی، میں ان کی شدید مذمت کرتا ہوں، یہ حیوانی تنظیمیں تھیں، یہ انسانوں پہ مشتمل نہیں تھیں، مگر اس کے ساتھ میں سپہ محمد بھی تھی اور بہت ساری بھی تھیں، اور اس کی کاز، اس کے بننے کی، اس سارے فساد کی جڑ یہ ایران تھا کہ اس رجیم کے آنے کے بعد ساری تبدیلیاں آئی تھیں۔ میں بہت سی باتیں نہیں کروں گا کہ میں نے عابدہ حسین کا انٹرویو کیا تھا جب امریکہ میں بیچلر تھی، انہی کے شہر جنگ سے یہ فسادات پھوٹے تھے، اور انہوں نے مجھے انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ سپہ محمد کو گھسیٹ گھسیٹ کے مارنا چاہیے، مگر سپہ صحابہ کو گھسیٹ گھسیٹ کا مارنا چاہیے، مگر سپہ محمد کی مذمت نہیں کی تھی ایز اے ایمبیسڈر آف پاکستان مسلم لیگ نون کی پہلی وفاقی حکومت میں، وہ یہاں ایمبیسڈر امریکہ بن کر آئی تھی۔ یہ میں ارلی 90s کی بات کر رہا ہوں جب میں نے ان کا انٹرویو کیا تھا۔ تو میں آپ کو بتانا ہی چاہتا ہوں کہ یہ جو ریاستیں ہوتی ہیں نا، ان کے مفادات اور ان کے نظریات عام آدمی سے بہت ہٹ کر ہوتے ہیں، چاہے وہ کتنے بڑے ووٹ سے آئی ہوں، وہ کتنی بڑی نمائندگی کی دعوے دار ہوں، یا کلرجی ہوں، یا کوئی بادشاہت ہو۔ اب یہ بھی تو بادشاہت ہی بننے جا رہی ہے نا بظاہر، کہ 89 سے والد صاحب تھے 36-37 سال، اور اب صاحبزادے آ گئے، اور ایک ہی نظیم، ایک ہی مائنڈ سیٹ گزشتہ 47-46 سال سے چلا آ رہا ہے۔ بادشاہت اور کیا ہوتی ہے؟ اور ان کا جو ڈیموکریٹک اسٹریٹجی ہے یا ڈیزائن ہے، اسے غور سے پڑھ کے تو دیکھیں۔ اسے کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ کوئی جمہوری طرز حکومت ہے، تو آپ کو چیزیں سمجھ میں آئیں گی۔ میری دعا ہے کہ وہ معاشرہ کھلے اور دنیا میں پراسپیرٹی آئے، اور ذہن میں رکھیں کہ یہ آپ کو کہیں سے سرکاری نوٹیفیکیشن نہیں آئے گا کہ جنگ مکمل ختم ہو گئی، دونوں حریف۔ آنے والے دنوں میں آپ کو اس کے اندازے ہوں گے، مگر ایران کا ہوا علاقے میں قائم رکھا جائے گا۔ اسلحہ بھی بکنا ہے، کنٹرول بھی رکھنا ہے، اپنی ہیجمنی بھی قائم رکھنی ہے، ڈرانا بھی ہے اور لڑانا بھی ہے۔ مگر یہ لڑنے والے، یہ ڈرنے والے، یہ ایک دوسرے سے نفرت کرنے والے بھی تو کبھی بیٹھ کر سوچیں کہ ہمارے ایشوز کیا ہیں، ہم کیوں ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، ہم ایک دوسرے سے کیوں خوف زدہ ہیں۔ میں اپنے گھر کا ذمہ دار ہوں، میرا کوئی حق نہیں ہے کہ میں اپنا گھر جس طرح چلاتا ہوں میں سامنے والے سے کہوں کہ تو میری مرضی کے مطابق اپنا گھر چلائے گا۔ یہ ممکن نہیں ہے، یہ انسانی رویے کے عین مطابق نہیں ہے۔ اب یہاں کچھ دلچسپ باتیں بھی کر لیتے ہیں۔ ایک فارمر یو اے ای کے انڈیا میں سفیر تھے، ناموں میں کیا رکھا ہے کہ وہ بہت مشہور شعر ہے نا، ہم روح سفر ہے، ہم روح سفر ہے، ہمیں ناموں سے نہ پہچان، کل کسی اور نام سے آ جائیں گے ہم لوگ۔ تو رہنے دیجیے، نام سے کیا لینا دینا۔ انہوں نے ایک انڈین ٹیلی ویژن کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ مودی اور اتنے بڑے آدمی ہیں، یہ ملک اتنا بڑا ہے، اس کی اکانومی اتنی بڑی ہے
کہ اگر وہ ایک فون اٹھا کر ایران کو اور اسرائیل کو کر دیں تو یہ جنگ ابھی ختم ہو جائے گی. وہ مودی جس نے ایران کے چھرا گھونپ دیا، جو مخبری کر رہا تھا، جس نے ایک بار بھی ابھی تک خامنہ ای کے مرنے پر تعزیت کی کال بھی نہیں کی. اور پاکستان نے بھی تعزیت جس طرح کی وہ دیکھیں کہ ایک طرف ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ان کے مرنے کا افسوس ہے، اور ساتھ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جہاں جہاں حملے ہوئے ایران نے کیے ہیں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم ان حملوں کی بھی مرمت کرتے ہیں. تو بھائی تسی کون ہو پہلے طے کر لو کہ کس کے ساتھ کھڑے ہو. اور غور طلب پاکستانیوں کے لیے صرف ایک ہی بات ہے، بار بار ریپیٹ کر کے کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ جنگ طویل ہو جاتی تو جو میں نے کہا تھا وہی سچ نکلتا کہ آپ فارغ ہو جاتے. آپ غور کر لیں اس بات پر کہ ابھی جنگ ابتدائی مرحلے میں تھی تو 15 دن کے لیے ملک مکمل بند کرنے کا اعلان کر دیا گیا، اسکول بند ہو گئے، سرکاری دفاتر بند ہو گئے، اور کہہ یہ رہے تھے بزرا کہ 1 مہینے کا پیٹرول موجود ہے، اور وزیر اعظم ساتھ میں کہتا ہے کہ ابھی پیٹرول کی پرائس اور بڑھے گی، کیونکہ کل تک ان کو تو پتہ نہیں تھا کہ ہونے والا کیا ہے، اندر معاملات طے ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے، انہیں تھوڑی شامل کرتے. اگر یہ جنگ طویل ہوتی تو یہ ملک پورا بند ہونے جا رہا تھا صرف، اور یہ حکمران بھی بھاگ جاتے. یہ جہازوں میں بیٹھتے جو 10 ارب 12 ارب کے خریدے ہیں ان میں بیٹھتے اور نکل جاتے. ان کے پاس سواریاں موجود تھی، ان کی گاڑیاں نہیں رک رہی تھی، ان کا فیول یا ان کے جہازوں کا فیول نہیں رک رہا تھا. تم بند ہو رہے تھے گھر میں، تمہارے بچوں کو بھوک سے مارنے کا فیصلہ ہو چکا تھا. آپ اس پر غور کریں کہ آپ کے کاروبار دھندے سب بند ہونے جا رہے تھے. شکر کریں ڈونلڈ ٹرمپ کا، مشتبہ خامنائی کا، دونوں کا، جہاں جن جن لوگوں نے اس میں رول کیا، کون غلط تھا، کس نے ریٹریو کیا، کون جیتا کون ہارا. آپ شکر ادا کریں کہ جنگ رک گئی ہے، ورنہ آپ اور آپ کے بچے بھوک سے مر جاتے کہ آپ کا نظام مکمل ختم تھا. اور یہ جو کچھ اعلان کل وزیر اعظم نے کیا یہ اقرار تھا کہ ہم کلیپس کر چکے ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں بچا ہے. حالات یہ ہیں کہ بڑے پیمانے پر پوسٹیں لگی کہ چرچ کی اور پیٹرول کی قیمت ایک ہے. اب آپ کی مرضی ہے چرچ پی کے ہوائی سفر کرے یا پیٹرول ڈلوا کے زمینی سفر کرے. ان ساری باتوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کا نظام کلیپس ہو چکا ہے، جس کا باقاعدہ ویل سوفسٹیکیٹڈ انداز میں اعلان کیا گیا. اور اس کو سوچتے رہیے اور غور کیجیے کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر یہ جنگ طویل ہو جاتی تو آپ کہاں سے روٹی کھاتے، کیسے باہر نکلتے، آپ کی زندگی کیسے گزرتی. آج کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی. اللہ حافظ.